अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरे इस्लामी ख़वातीन और हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है अजवा खजूर की फजीलत की सही हदीस और ज़ईफ़ हदीस। क्या अजवा खजूर जन्नत का फल है? इस ताल्लुक़ से मैं आपके सामने पूरी तहकीकी तौर से बात रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात और सच बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन और हज़रात, मैं आपके सामने सबसे पहले सही हदीस को रखने की कोशिश करता हूँ अजवा खजूर की फजीलत के ताल्लुक़ से। इस बारे में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मदीना के बालाई हिस्से की अजवा खजूरों में शिफा है, इलाज है, फ़ायदा है। या फरमाया सुबह के वक्त अव्वल वक्त में उनका इस्तेमाल ये इलाज है। देखिए सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2048 पर, 5341 वगैरह पर, इसी तरह से साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर दिन सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लें उसे उस दिन न जहर कोई नुकसान पहुंचाएगा और न कोई जादू उस दिन नुकसान पहुंचाएगा। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 5769, 5445, 5768, 5779 और सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2047 पर, 5338 पर, 5339 पर। इसी तरह से सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3876 और मुसनद हुमैदी के अंदर हदीस नंबर 70 वगैरह पर सही सनद से देख सकते हैं। इसका खुलासा यह है कि अजवा खजूर जिस दिन 7 दाना जिसने सुबह के वक्त खा लिया, पूरा दिन जहर से और जादू से महफूज रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे महफूज रखेगा। उसे उस दिन न कोई जहर नुकसान पहुंचा सकता है और न कोई जादू नुकसान पहुंचा सकता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसी तरह से हम आपके सामने अब उन हदीसों की सनद की जांच पड़ताल उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल और जरह तादील के मीज़ान पर रखने की कोशिश करते हैं, जिन हदीसों के अंदर ये बताया गया है कि अजवा खजूर जन्नत का फल है, जन्नत का मेवा है, जन्नत की चीज़ों में से है। इस बारे में यह हदीस कई सहाबा की तरफ मंसूब करदा है। आइए हम एक एक करके इसकी सनद की तहकीक देखते हैं। पहली हदीस अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मरफू मंसूब करदा है। सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 3453 है। इसकी सनद को शेख अलमानी रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ करार दिया है। इल्लत यह है, खामी यह है कि इसकी सनद के अंदर मशहूर रावी सुलेमान अलामस ये मुदल्लिस हैं, इन्होंने तदलीस की है, इन्होंने अनसे रवायत बयान की है, समा की सराहत साबित नहीं है, इसलिए इसकी सनद ज़ईफ़ है। लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक एक और इल्लत है कि इसकी सनद के अंदर रावी शहर बिन हौसब ये अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ रावी है, जैसा कि आगे वजाहत आएगी। और इसी तरह से अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफू यह हदीस मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 11453 है। इसकी भी सनद ज़ईफ़ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी शहर बिन हौसब ये ज़ईफ़ रावी है और यह हदीस जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफू है शरह मुश्किलुल आसार लिल तहावी की हदीस नंबर 5685 में। इसकी सनद भी ज़ईफ़ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी
محمد بن عیسیٰ العبدی جو کہ محمد بن عیسیٰ بن کسان ہے، اس کو امام دارقطنی وغیرہ نے ضعیف اور منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ امام عقیلی کی الجوفا کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ مرفوع ہے، شرح مشکل الآثار کے اندر طحاوی کی حدیث نمبر 5673 میں، اور طبرانی صغیر میں حدیث نمبر 1138، اور طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 3318۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ سند کے اندر راوی عمر بن راشد الیمانی کو اکثر محدثین نے ضعیف الحدیث، منکر الحدیث اور متروک الحدیث قرار دیا ہے، یعنی جرح مفسر اس پر کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا راوی عبداللہ بن عثمان بھی منکر الحدیث اور ضعیف الحدیث ہے۔ اور تیسرا راوی اس کی سند کے اندر ابن جریج کی تدلیس ہے، یہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سماع کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ اور چوتھی علت یہ ہے کہ اس کے اندر چوتھا راوی عبد المجید ہے، جو کہ ضعیف راوی ہے، کمزور راوی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مہدی بن جعفر کی حدیث منکر ہے، جیسا کہ کتاب العقیلی کے اندر الجوفا فی الجوفا میں دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 417 میں۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث طبرانی کبیر میں حدیث نمبر 13010 پر دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی شہر بن حوصب ضعیف راوی ہے۔ اور یہ حدیث ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اجوا اور بیت المقدس کا پتھر جنت کی چیز ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3456 پر، ارواء الغلیل شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 2696، اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لکھا ہے، جبکہ اصولی طور سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ معتبر ہے یہاں پر، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہاں پر معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر، اس کی سند میں راوی مشامل ابن ایاس، اس کی اجتراب کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اور ٹکراؤ یہ ہے کہ اس سند کے اندر اس نے الصخر کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 20341 میں السجرہ کا ذکر کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں الصخرہ کا ذکر کیا ہے، اور مسند احمد کے اندر السجرہ کا ذکر کیا ہے، یعنی اس راوی نے صحیح طریقے سے اس بات کو یاد نہیں کر پایا ہے، اور یہی علت، یہی خامی شعیب ارناؤت محقق ہیں، انہوں نے بھی اس کی تحقیق میں اضطراب کی بنا پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں حدیث نمبر 22938 پر، شرح مشکل الآثار کے اندر طحاوی کی حدیث نمبر 5677 5676 میں، اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی واصل بن حیان یہ غلط ہے، جو کہ اس راوی کا نام صالح بن حیان ہے، اور یہ ضعیف ہے، یعنی راوی زہیر نے غلطی کی ہے راوی کے نام میں، جیسا کہ شعیب ارناؤت نے اس کی تحقیق میں، مسند احمد کی تحقیق میں لکھا ہے اس حدیث کے تحت، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی مزید حوالہ مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 87۔ اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں مجمع الجوائد کے اندر امام حیثمی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 87، الکامل لابن عدی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1371 میں۔ اسی طرح سے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3111 3970 پر نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے میری تحقیق کے مطابق یہ حدیث تاریخ بغداد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 اور مسند الفردوس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 396 میں حدیث نمبر 5207 پر نقل ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی الحسن بن سالم بن ابی الجاد یہ مجہول الحال راوی ہے، کسی معتبر متقدمین محدثین نے اس کو ثقہ نہیں کہا ہے، اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا اس راوی کو صالح کہنا
یہ ان کی توثیق نہیں ہے. اور امام ابن حبان کا اس راوی کا ذکر کرنا الثقات کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 116 میں یہ توثیق معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ متصاحب محدثین ہیں. محقق لوگ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں، اور کچھ متاخرین کی توثیق قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح سے اور ایک راوی اس کی سند کے اندر ابو معاویہ جو کہ محمد بن خازم الزریر کوفی ہے، اس کی بھی توثیق کسی متقدمین محدثین نے نہیں کی ہے، اس کو ثقہ نہیں کہا ہے. کچھ متاخرین محدثین کی توثیق قابل قبول نہیں ہے. اور یہ راوی مدلس بھی ہے، اور اس نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں ہے. مدلس ہونے کی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں، ابن سعد نے اس کو مدلس قرار دیا ہے، اور امام دارقطنی نے بھی اس کو مدلس قرار دیا ہے، جیسا کہ تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 551 میں، اور تعریف اہل التقدیس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 میں دیکھ سکتے ہیں. اور خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 1600 پر اس کو ضعیف لکھا ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3455 پر ہے، اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2068 پر ہے، سنن دارمی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338، اور اسی طرح سے اسحاق ابن راہویہ کی حدیث نمبر 507، اور مسند طیالسی کے اندر حدیث نمبر 1761، سنن کبریٰ نسائی کے اندر حدیث نمبر 6719، 6720، 6721 پر. اسی طرح سے مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 70 ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 20171، تاریخ بغداد میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 445، اور مسند سامعین کی حدیث نمبر 1295، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 8002، 8681، 8307، 8668، اور اسی طرح سے یہ حدیث 9465 اور 10639، 11453 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اور مسند ابو یعلا کے اندر حدیث نمبر 6398، 6400، 6407 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اس کی سند کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ نے حسن لکھا ہے، حسن قرار دیا ہے، لیکن میری تحقیق میں اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ سند میں راوی شہر بن حوصب الاسری پر اکثر متقدمین محدثین نے جرح مفسر کی ہے. حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، مزید تفصیل سے معلومات کے لیے امام عبداللہ بن اون جن کی وفات 151 ہجری ہے، انہوں نے کہا کہ محدثین شہر بن حوصب پر طعن کیا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر جب امام عبداللہ بن اون کے سامنے شہر بن حوصب کا ایک حدیث کی سند کا ذکر کیا گیا تو عبداللہ بن اون نے کہا شہر بن حوصب کی حدیث کو محدثین نے ترک کر دیا تھا. مزید معلومات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ابو محمد خرم شہزاد صاحب کی کتاب الضعاف والموادح من مشکات المصابیح صفحہ نمبر 59 سے 65 تک، 59 سے لے کر کے 65 تک میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے پوری دلیل کے ساتھ شہر بن حوصب کے بارے میں جرح، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس بارے میں اس راوی کو ثقہ اور حسن الحدیث کہنے کے تعلق سے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جواب. یعنی شہر بن حوصب جو ہے تقریباً 33 جمہور محدثین ہیں جو ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2066 پر، المشکات کے اندر حدیث نمبر 4235 پر، اور اسی طرح سے شرح سنہ البغوی کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 326 حدیث نمبر 2890 وغیرہ پر، اور اسی طرح سے شرح مشکل الاثار للطحاوی کی حدیث نمبر 5675 پر ہے. اس کی سند کو کئی لوگوں نے حسن اور صحیح لکھا ہے، جبکہ اس کی سند بھی مسکوک ہے، شک کے دائرے میں آتی ہے. میری تحقیق کے مطابق اس سند میں راوی محمد بن عمرو ابن علقمہ کو کچھ محدثین نے صدوق
تو کچھ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اوہام میں مبتلا بھی تھا، یہ بتلایا گیا ہے۔ اور ایک راوی ابو عبیدہ بن ابی سفر احمد بن عبداللہ الحمدانی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ خلاصہ کلام ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ عجوہ کھجور کو جنت کا پھل کہا گیا ہے، جن جن حدیثوں کے اندر اس الفاظ کی تمام حدیثیں اصول حدیث و اسماء و رجال و اجر و تعدیل کے میزان پر غیر ثابت ہیں، ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔